अतिमनोहरं सर्वोत्तम। अपनी बाइबल मुकद्दस को और हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं। सफर नंबर है 857, पुराने अहदनामा में, पेज 857, और ये किताब है योएल की, द बुक ऑफ जोएल, चैप्टर 2, वर्स 28। खुदा उनका पाक कलाम देखिए। योएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 28 आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए तलावत करूंगा। पुराने अहदनामा में योएल नबी की किताब, सफा नंबर 857, 857 पेज। जी, खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन आयाम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और मैं जमीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर के खुदावन का खौफनाक रोजे अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावन ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावन फरमाता है बुलाता है। खुदावन के जिंदा खूबसूरत बाबरकत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदावन का शुक्र अदा करें उसके इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए। मेहरबान पाक खुदा, जमीनों आसमान के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके खूबसूरत चरणों में आते हैं और इल्तिजा करते हैं, तो खास करते हैं कि आप हमारी अक्लों को रोशन कीजिए, अपने लोगों को बरकत दीजिए, और कलाम के इस हिस्से पर जिस पर हम गौर करने को हैं, फिर खुदावन इल्तिजा करते हैं कि इसको हमारी जिंदगी में जगह दीजिए, और जो कुछ हम आपके पाक रूह की रहनुमाई में सीखते हैं, खुदावन हम सब के लिए बाबरकत हो, अपने लोगों के साथ हुई यीशु के कारण। आमीन। मैंने इस बात के लिए बहुत दुआ की, इस नए साल में खुदावन हमें क्या करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू एक्सप्लोर आवर पर्पस एवरी टाइम। पिछले साल हमने खुदावन के पाक कलाम को सीखा। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं अपने उन तमाम दोस्तों के लिए, हम खिदमत भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन्होंने भरपूर साथ दिया और हमने खुदावन के पाक कलाम को सीखा। इस साल मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जैसे पौलुस कहता है कि अब आपको दूध की नहीं बल्कि सख्त ग़ज़ा की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप और ज्यादा गहरे तौर से खुदावन के पाक कलाम पर ध्यान कीजिए, सीखिए और बरकत पाइए। इस साल हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू गो इनटू द डीप स्टडी ऑफ दिस बाइबल। इसके लिए आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, आपकी कोऑपरेशन की जरूरत है। जब तक आप खुदावन के पाक रूह के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं होगा। कल जब मैं चर्च में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था, तो मैं ये बात बता रहा था कि बहुत सारे लोग अपनी कोशिश से अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, लेकिन देखा जाए तो ये काम जो है ये खुदावन के पाक रूह का है। लेकिन खुदावन के पाक रूह की ताबे फरमानी करना, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना,
یہ بہت ہی ضروری بات ہے. تو جب تک آپ تابع فرمانی نہیں کریں گے، اوبیڈینس نہیں ہوں گے، تب تک آپ اس بات کو نہیں سیکھ پائیں گے. سو ٹوڈے I want to start this challenge with study of vision. آج اس نئے سال کے آغاز میں جو پہلا خداوند کا کلام جس کو آج ہم پہلی جو اسٹڈی ہے اس کو لینے کو ہے، وہ ہے ویژن، رویا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. جہاں پر رویا نہیں وہاں پر لوگ بے قید ہوتے ہیں. Where there is no vision, people will perish. رویا کے بارے میں ہم سیکھیں گے. It's an introductory program. But in the coming days, we'll talk about the different visions and what is the importance of this vision. Today, I'm going to start with the introduction of this word vision. ہمارے مسیحی حلقوں میں یہ بات جو ہے اس لفظ کو بڑا ہی ابیوز کیا جاتا ہے. عام طور پر میں نے خداوند کے خادموں کو بھی یہ سنتے دیکھا، لوگوں کو یہ سنتے دیکھا کہ جی مجھے رویا ہوئی ہے، مجھے یہ خداوند نے کہا ہے. رویا ویژن در حقیقت ہے کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو رویا نہیں ہوتی، ویژن نہیں ہوتے. I'm not here to judge anyone. But in the light of the word of God, we need to explore, we need to understand this sensitive subject. Because sometimes people, they are abusing this word vision for their own personal benefit. اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو جھوٹی نبوتیں، جھوٹے ویژن، جھوٹی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنا. تو ہمیں بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ایک لفظ جو ہم تھیولوجیکل لینگویج میں استعمال کرتے ہیں، علم الہی کے اس سارے سلسلے میں، خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے روحوں کا امتیاز، discernment of spirit, which is very important. And when we are talking about this subject, vision, in the coming days, we will talk about the spirit of discernment, because this is very important when we are trying to focus upon this word vision. Vision 2024 یہ میں نے مین تھیم رکھا ہے اس ساری اسٹڈی کا. And in the coming days we will find out what is this vision and how we can carry on the vision of this 2024. ہمارا جو بائبل ٹی وی کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے؟ ویژن یا رویا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خداوند کی طرف سے ایک خاص پروگرام ہوتا ہے جو خواب کے ذریعے خداوند ہم تک پہنچاتا ہے. اب بہت سارے لوگ خواب کو اور ویژن کو وہ مکس کر دیتے ہیں. ویژن جو ہے ایک بڑا اسپیسیفک، ایک خاص پروگرام ہوتا ہے جو کہ خواب کے ذریعے بھی خداوند آپ کو دیتا ہے. So there's not much difference between dream and vision. ویژن جو ہے اس کو ہم اس کے تین، میں آپ کو جو پہلو ہیں، تین کیٹیگریز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے یا کیٹیگری ہے وہ ہے انٹلیکچوئل. انٹلیکچوئل کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو عقل ہے، ہم اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے خداوند کے پروگرام کو لیتے ہیں. While you are studying the word of God, you are looking around, something is happening in the society which is not acceptable. Maybe it's a poverty, maybe it's a war, it's a great need of evangelism. So some people, those who are very sensitive about all these things, so they are intellectuals, they are observing all these things. کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے کتاب لکھنی ہے، میرا یہ ویژن ہے، خدا نے مجھے یہ دیا ہے، and they start writing the book. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایونجلزم کے لیے جانا ہے. شاید آپ فل ٹائم ایونجلزم میں آنا چاہتے ہیں، پارٹ ٹائم آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس کام کو لے کر، اس ویژن کو لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں.
This is a intellectual side of this vision. جو پروگرام ہے, جو ایک خاص ریولیشن ہے, مکاشفہ جو خداوند کی طرف سے حاصل ہوتا ہے, تو یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے آن دا بیسس آف اوور ایکسپیرینسز. جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں یہ بات بڑی ضروری ہے, which is very good. When you are observing all these things, you are having the experience of all these problems, اور آپ سوچیں کہ جی مجھے کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں, خدا میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پرابلم ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے. شاید کسی جگہ پہ چرچ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ چرچ بلڈ کیا جائے, تو آپ خداوند سے دعا کرتے ہیں, خداوند آپ کو وسائل دیتا ہے, خداوند آپ کو ہمت اور طاقت دیتا ہے. شاید کسی جگہ اسکول نہیں ہے, آپ اسکول کھولنا چاہتے ہیں, کسی جگہ ہاسپٹل نہیں ہے, آپ ہاسپٹل کھولنا چاہتے ہیں. That is your dream, that is your vision, that is your program. But with the help of your heavenly Father, with the help of your Creator, you start working on that. خداوند کہتے ہیں that's very good, I'm so happy. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا یہ پروگرام ہے, I'm with you. Because God is looking your availability and is giving you resources. تو اگر آپ اویلیبل ہیں, آپ کہتے ہیں خداوند میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, خداوند آپ کی مدد کرتا ہے. دوسرا جو اس میں ایک اور پہلو ہے, امیجنری. امیجنری کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں, آپ امیجن کرتے ہو, اور خدا وہ تمام میٹافر جو ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کو آپ کے سامنے لے کر آپ ویژن دیکھتے ہو. اور ایسے ویژن جو ہے ان کو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں, جیسے حزقیل 37 باب, جس میں خداوند حزقیل کو دکھاتا ہے سوکھی ہڈیاں. خداوند سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کہتا ہے خداوند تو ہی جانتا ہے. اور خداوند کہتا ہے نبوت کر, خداوند کا کلام سنا, تو وہ نبوت کرتا ہے اور ہڈیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, بہت بڑا لشکر بن جاتا ہے. دانیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواب دیکھتا ہے, وہ ویژن دیکھتا ہے. اس کے بعد ہم حزقیل کی جیسے میں نے بتایا, اور یہ ویژن ہم ایک اور ویژن دیکھتے ہیں نئے اہدامہ میں, کہ خداوند رویا کے ذریعے, خواب کے ذریعے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے. اور یوسف کو رویا ہوتی ہے, خواب دیکھتا ہے, اور اس طرح خداوند جو ہے وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے. پالوس پر جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا مسیحوں کو مارنے کے لیے, قید کرنے کے لیے, ایک ہوتا ہے جس کو ہم ایک کہتے ہیں کہ سپر نیچرل مینیفیسٹیشن, کارپوریل جو ہوتی ہے, ایک کٹھے جو ہم خداوند جو آبجیکٹ جو ہمیں دکھاتا ہے, اور اس میں خدا کے ساتھ مل کر آپ اس کے جو ویژن ہے, اس کو رویا جو ہے اس کو آپ پورا کرتے ہیں. ان دا بک آف ریویلیشن, جہاں پر خداوند یوحنا کو وہ تمام واقعات جو آنے والے واقعات ہیں, ریویلیشن کیا ہے؟ گاڈ ریویلڈ سم تھنگ, منکشف کرنا, باتوں کو ظاہر کرنا. سو تھرو ویژن اینڈ ڈریمز گاڈ از گیونگ یو سم پروگرامس. آپ کو کچھ خداوند چیزیں دکھاتا ہے, ماحول دکھاتا ہے, اور خداوند اس میں آپ سے جو ہے وہ بات کرتا ہے. سو دیز آر ڈفرنٹ ویز اینڈ مینس, جن کو ہم ویژن کہتے ہیں, جن کو ہم رویا کہتے ہیں. لیکن دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار یور اسپرچل گروتھ. انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر یہ جو ویژن ہے یہ خداوند دیتا ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے. یو کین ہیو سچ ویژن چلتے پھرتے, سوتے ہوئے, کسی جگہ بھی, کسی گارڈن میں, آپ کے اپنے بیڈ روم میں, سٹنگ روم میں, چرچ میں. یو کین ریسیو سچ ویژن فرام گاڈ. خداوند آپ کو یہ رویا, یہ ویژن, یہ پروگرام جو ہے, ویژن در حقیقت میں جو اس کو لیتا ہوں کہ تھرو ڈریمز, تھرو ویژن گاڈ از گیونگ یو سم سارٹ آف دا اسائنمنٹ اور پروگرام. خداوند آپ کو دیتا ہے, پلان دیتا ہے, منصوبے دیتا ہے, اور یہ خداوند کی طرف سے آپ کو دیے جاتے ہیں. اب ایک تو اس میں وقت کی قید نہیں ہے, جیسے خداوند شروع سے مختلف لوگوں کو خواب کے ذریعے, ویژن کے ذریعے کے ذریعے ان سے بات کرتے رہے, اسی طرح اس دور میں بھی, جس 21st سینچری, خداوند آج بھی اپنے پروگرام, اپنے جو معاملات ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے اور ان کو تیار کرتا ہے تھرو ویژنز اینڈ ڈریمز. تو
یہ بات یہ میں یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ اس دور میں بھی آپ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ خداوند آپ کو اور مجھے اس بات کے لیے تیار کر سکتا ہے، ویژن دیتا ہے، ڈریم دیتا ہے، پروگرام دیتا ہے۔ اب اس میں ایج کی بھی کوئی قید نہیں ہے، یعنی شاید یہ کسی خاص ایج میں جا کر خداوند جو ہے یہ پروگرام، یہ ویژن جو ہے وہ دیتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ہر فرد پر، ہر فرد پر، فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ اب دیکھیں یہ بات صرف میرے کہنے کی نہیں ہے، بیکاز اٹ از ویری ایویڈنٹ فرام دا ورڈ آف گاڈ اباؤٹ دا ویژن God is talking about the all sort of the person، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ تمہارے بوڑھے جو ہیں اور جوان جو ہیں وہ خواب دیکھیں گے، اور میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ تو خدا کہتا ہے کہ اٹ از پاسبل بائی دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ۔ اب یہاں پر یہ بات سیکھنے کے لائق ہے کہ اب جو دور ہے، دس از دا ایرا آف دا ہولی اسپرٹ۔ ہم جو ٹرین گاڈ کو مانتے ہیں، ہم تثلیث کے ماننے والے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاکرو، تو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ خاص لوگوں کو، جن میں پروفٹ تھے، جن میں ہر طرح کے جو بادشاہ جن کو آپ دیکھتے ہیں، چرواہے ہیں، ان کو خداوند جو ہے وہ رویا کے ذریعے ان سے بات کرتے۔ دانیل کی کتاب کو آپ دیکھیں، ہم آنے والے دنوں میں آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ان رویا کے بارے میں اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے، جو باقی چیزیں ہیں، وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں، بیکاز دس از انٹروڈکٹری پروگرام۔ تو پریشان ہو، ہم دانیل کی رویا کے بارے میں بھی دیکھیں گے، حزقیل کی رویا کے بارے میں بھی دیکھیں گے، ہم نئے عہد نامہ میں جو رویا ہوئی لوگ ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑا سلولی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے وہ رویا کی تعبیر بیان کرتا ہے بیلشازر بادشاہ کے ساتھ جب اس کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہر دور میں، پرانے عہد نامہ میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند رویا کے ذریعے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ویژن جو ہے خدا ان کو دکھاتے ہیں۔ تو اٹس ناٹ اونلی فار دا اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک ایریا، کسی جگہ بھی خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کسی وقت بھی رویا کے ذریعے خداوند جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جی کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان کے ذہن کی تین حالت، تھوڑا سا سائیکالوجی پڑھ لیں جی۔ انسان کا ذہن جو ہے، جس کے خلیے ہیں، یہ بڑے لامحدود ہیں۔ ابھی ہم اگر اس بات پر غور کریں تو ہمارے ذہن کی جو وسعت ہے، ہم لامحدود تو نہیں ہے، لامحدود تو خداوند ہی ہے، ہمارا ذہن محدود ہے، ہم خود محدود عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ تو انسان کے ذہن کی بنیادی طور پر تین حالتیں ہیں۔ پہلی جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کانشیس۔ اب میں رویا کے بارے میں، خواب کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کیسے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کانشیس، شعوری حالت، جیسے میں بیٹھا ہوں، آئی ایم ویری کانشیس، میں کیمرے کے سامنے ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آئی نو دیر از اے لائٹ، دیر از اے مائکرو فون، آئی ایم سٹنگ ان مائی اسٹوڈیو، سو آئی ایم کانشیس۔ اس کو کہتے ہیں شعوری حالت۔ ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس۔ لیکن اگر نوٹ بک آپ کے پاس ہوتی، پین ہوتا، تو آپ لکھ لیتے۔ اب آپ بھول جائیں گے تو پھر مشکل تو ہوگی نا آپ کو۔ اگر کسی کو آپ صرف شعوری حالت یاد ہے جو کہ باقی کون سی ہے، تو وہ تو مجھے بھول گیا جی، بھائی صاحب نے بتایا تھا۔ تو پہلی ہوگی کانشیس، دوسری ہوگی سب کانشیس۔ سب کانشیس کیا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہم لا شعوری حالت، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں۔ لا شعوری حالت کیا ہوتی ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جی پنکھا چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، باہر گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو آپ سب کانشیس ہوتے ہیں۔ ذرا سا کسی نے شور کیا، بھی شور نہ کرو، میں آرام کر رہا ہوں، میوزک کسی نے لگایا، کہتے ہیں یار میوزک کم کر دو، تو آپ لاشعوری حالت میں ہوتے ہیں۔ تیسری جو حالت ہوتی ہے وہ ہے انکانشیس، بے ہوشی کی، جس کو ہم حالت کہتے ہیں، غیر شعوری حالت۔ تو تین ہوگی، کانشیس، سب کانشیس اینڈ انکانشیس۔ اب جو رویا ہوتی ہے، سنیے غور سے، رویا جو ہوتی ہے وہ دونوں حالتوں میں ہوتی ہے۔ شعوری طور پر بھی آپ کانشیس ہوتے ہیں، یا سب کانشیسلی آپ سوئے ہوئے ہیں، تھرو ڈریم، تھرو ویژن، گاڈ از اسپیکنگ ٹو یو۔ لیکن میں نے کہا کہ آپ کا ذہن جو ہوتا ہے
وہ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ انکانشیس نہیں ہوتے. آپ کہیں گے جی خواب تو ہمیں یاد ہے. ہاں بہت سارے خواب ایسے ہیں، اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ خواب میں اور رویا میں تھوڑا سا فرق ہے. خواب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لیکن رویا جو ہے بڑی اسپیسیفک ایک ویو آپ کہہ لیں، ایک پروگرام ہے جو خداوند آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو رویا ہوتی ہے یا خواب ہوتے ہیں، وہ آپ جو سب کانشیس جب ہوتے ہیں اس وقت خداوند آپ کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہے، اور خداوند جانتا ہے کہ جب خداوند کی دیکھیں، میں اب اس کی ایک ایویڈنس آپ کو دیتا ہوں خداوند کے پاک کلام میں سے. یوحنا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جو خداوند کے شاگرد تھے، پطمس کے جزیرے میں قید تھے، بوڑھا شخص تھا، اور وہاں پر جب خداوند سے ریویلیشن دیتا ہے، مکاشفہ دیتا ہے، رویا دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں خداوند کے دن روح میں آ گیا. اور دیکھیے وہاں پر اس کی جو باڈی، جو اس کا سچویشن ہے اس کے بدن کی، وہ کیا ہے. تو خداوند جب کلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. تو خداوند کا جو بندہ ہے، جب وہ وہاں پر قید میں ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے خداوند نے اس سے کلام کیا، اور وہ خداوند کے دن جو ہے وہ روح میں آ گیا، اور لکھا ہے کہ وہ مردہ سا ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑا. دیکھیے یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب، اور میں اس کی 17 آیت کو سامنے پڑھوں گا. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. مر گیا تھا، دیکھ اب بعد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. یوحنا نے زندہ یسوع کو دیکھا تھا، اور اب جب وہ اس رویا میں اپنے سامنے یسوع کو جلالی حالت میں دیکھتا ہے، میں اس وقت نہیں ہے کہ میں پورے اس وید کو پڑھ سکوں، لیکن وہاں پر وہ اس کو ایک جلالی حالت میں دیکھتا ہے کہ خداوند کی آنکھیں جو شعلہ کی مانند ہیں، اور اس کے پاؤں اور اس کے سر کے بال، اس کا لباس، جب وہ گلوریس یسوع کو دیکھتا ہے، جلالی یسوع کو دیکھتا ہے، تو وہ مردہ سا ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑا. اوہ مائی گاڈ! مجھے اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے جب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خداوند کو دیکھا ہے. ارے بھائی، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. پالوس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، تو جب خداوند اس سے ہم کلام ہوئے تو وہ گر پڑا، اس کی آنکھیں چندیا گئیں. وہ اس جلال کو برداشت نہ کر سکا، اس نور کو جس میں خداوند اس نور میں رہتا ہے جہاں آدم کی رسائی نہیں. موسیٰ جب پہاڑ سے نیچے آتا تھا تو اس کا چہرہ ایسا جلالی ہوتا تھا کہ لوگ اس پر نظر نہیں رکھ سکتے تھے. ایسی مذاق بنایا ہوا لوگوں نے کہ میں خدا کو دیکھا ہے، خدا نے میرے سے باتیں کی ہیں، اور پھر باتیں وہی الٹی، خیالات وہی برے، حالت وہی بری، لالچ، طمع، دوسروں کو نیچا دکھانا، وہ برے کام کرنے، اور کہنا یہ جی خدا نے میرے سے بات کی ہے، میں نے خدا ان کو دیکھا ہے، مجھے رویا ہوئی ہے. ارے یہ یوحنا جس کو آپ دیکھیں کہ خداوند نے اپنا مکاشفہ دیا، اس کے خطوط، انجیل مقدس جس کو خداوند نے دی، جو خداوند بہت پیار کرتا تھا، وہ اس کی تاب نہ لا سکا، اس کے قدموں میں گر پڑا. یہ ایسے جو جھوٹے انبیاء آج کل بڑے جو ہے نا وہ پروفٹ بنے ہوئے ہیں، عورتیں پروفٹس بنی ہوئی ہیں، جھوٹی نبوتیں. ایسے ہی مجھے رویا ہوئی ہے جی، فضول رویا، اور اپنے فائدے کے لیے رویا. خدا کا کلام کہتا ہے اس طرح کی کتاب میں کہ اگر نبی کوئی بات کہتا ہے اور وہ نہیں ہوتی تو وہ جھوٹا ہے. نبی کی یہ پہچان ہے کہ جو کچھ وہ کہے، جس رویا کی بات کرے، وہ رویا پھر پوری ہو. لوگ کہتے ہیں جی میں دعا کرتے ہیں جی میں شیطان کو آگ میں ڈال رہا ہوں جی. بھائی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. مرکز کی انجیل میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ بدروگ گرفتہ تھا، اس میں لشکر تھا، اور وہ یسوع کو دیکھ کر چلا اٹھی. کہا تو خدا کا قدوس ہے، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈال، ابھی وقت نہیں آیا.
وقت آئے گا ان دا بک آف ریولیشن جب وہ آگ اور گندک کی جھیل میں اس ابلیس کو ڈالے گا. ہم چودھریوں نے پہلے ہی اس کو آگ اور گندک میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. جو کام خدا کو کرنے دیں، جو آپ کا ہے وہ آپ کریں، دعا کریں. خدا نے کہا ہے جاؤ کچھ لو ابلیس کی ساری طاقت کو، سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ جا کر اس کو شیطان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالو. وہ پالوس اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ خدمت کرتے تھے، تو ایک شخص اس نے کاپی کی، کلون کرنے کی کوشش کی منسٹری کو. اس نے بھی شروع کر دیا وہ کام. تو شیطان نے نا پھر بدرو نے ٹھیک اس کا علاج کیا. کہا کہ پالوس کو تو میں جانتی ہوں، یسوع کو بھی جانتی ہوں، لیکن تو کون ہے؟ تو اس کے کپڑے بھی اس نے اتار دیے، ننگا پاکا. تو ایسے دعوے نہ کیا کریں مہربانی کر کے، ایسی دعائیں نہ کیا کریں، ایسے جھوٹے جو خواب ہیں، رویا ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ نہ بانٹا کریں جس میں آپ کا پرسنل بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو رویا ہے، جو خدا کا پروگرام ہے، خدا اس وقت ہمیں دیتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس کو ابزارب نہیں کر سکتا، یہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. خداوند خواب کے ذریعے، رویا کے ذریعے اس کے ذہن میں وہ باتیں ڈالتا ہے، اور پھر وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ود دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی رویا، کوئی بھی پروگرام، whether it's a construction of the church, it's evangelism, it's a healing, it's a preaching the word of God, whatever it is, جو کوئی بھی کام ہے, without the help of the Holy Spirit, you cannot fulfill that program. چاہے وہ منسٹری ہے، چاہے کچھ بھی ہے. We are all weak human form. ہمارے اندر کوئی سکت نہیں ہے. اور وہ لوگ جو کہ بغیر خدا کے پاک روح کی مدد کے، بغیر خدا ان کی گائیڈنس کے، وداؤٹ equipping the Holy Spirit، خدا نے شاگردوں سے کیا کہا تھا؟ وہ تو یسوع کے ساتھ رہے تھے 3.5 برس. تو یسوع نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. نہیں جی، ہم نے تو 3.5 سال یسوع کے ساتھ گزار لی. لوگ اب کیا کرتے ہیں، جی میں نے جی سال پورا پادری کے ساتھ کام کیا ہے، اب تو میں پادری بن گیا ہوں، چلو جی بائبل اٹھائی دوڑ پڑے حجازی کی طرح. نبی نے کہا کہ جا یہ میرا آسا لے جا. وہ بچہ تھا، مر گیا. عورت اس کے پاس آئی، نبی کے پاس نے کہا بھائی میں نے تیسے کہا تھا مجھے بچہ دے، اب وہ مر گیا. اس نے اپنے نوکر کو بلایا حجازی کو، یار لے جا اور جا کر تو اس بچے پہ رگڑنا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا جی، وہ پکڑا، لاٹھی پکڑی اور بھاگا کہ چلو جی آج تو کمال ہو جائے گا. لوگ کہیں حجازی بھی نبی کی طرح جو ہے نا ہو گیا. تو جب وہ گیا بڑی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا. اس عورت نے کہا نہیں جاتا تو جائے حجازی، میں تیرے ساتھ ہی جاؤں. اور پھر خدا ان کا خادم گیا، نبی گیا، اس نے اپنا جسم اس پہ پسارا اور بچہ زندہ ہو گیا. تھوڑا سا اختیار مل جائے نا، دعا کرنی آ جائے، بائبل کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، کچھ پتہ نہیں ہے، بس جی ٹھیک ہے جی ہم جی پاسٹر بن گئے. پاسٹر کیا پتہ نہیں کیا کیا لکھنا شروع ہو گیا، بشپ، پاسٹر، ڈاکٹر، یہ وہ. جی وہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس نے ریڈ ساکس پہنے ہوئے، پرپل شرٹ پہنی ہوئی، تو آرچ بشپ وہ اپنے ساتھ لکھتا ہے. تو میں نے ان کو کہا بھائی جی یہ کیا آپ نے یہ ریڈ ساکس پہنے ہوئے؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ کون پہنتے؟ کون جی؟ میں نے کہا جی یہ پوپ پہنتے ہیں، پوپ صاحب پہنتے ہیں. تو کہتا ہے جی مجھے وہی سمجھے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے پوپ کون ہوتا ہے؟ آج مجھے نہیں پتا. میں شاباش آئی، بشپ صاحب بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا ٹائٹل لے کے پھر رہے ہیں. وہ پاکستان میں ہوتے ہیں نا، وہ جو فالگیر ہوتے ہیں، تو وہ سڑکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چھوٹا سا تخت ایک پلیٹ سی لگائی تھی لکڑی کے اوپر، لکھا ہوتا ہے پروفیسر نجومی فلاں 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 فلاں. وہ بھی پروفیسر ہی ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں جو روپیہ پیسہ بٹورنے کے لیے، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اپنے ساتھ ٹائٹل لکھ لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جب یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ویزے کے لیے جاتے ہیں، وہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو ریگارڈ دیتے ہیں. اور جب وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں لوگ ان کو سوچتے ہیں ہاں جی اس نے کالر لگایا ہوا ہے اور یہ پاسٹر ہے، یہ بشپ ہے. اور جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ باتیں نہیں. یہاں پہ ایک بشپ صاحب ہیں، انہوں نے وہ ویزا اپلائی کیا، اسائلم اپلائی کیا. مجھے ہوم آفس سے فون آیا، انہوں نے کہا ڈو یو نو دس بشپ؟ میں نے کہا جی یس آئی نو ہم. تو کہنے لگے کہ نو اونلی ون بشپ جو کہ پاکستان میں اسیسینیٹ ہوئے تھے.
बिशप जॉन जोसेफ, ये कौन से बिशप हैं? मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये बंदा अब क्या, मतलब मैं इसको बोलूं। मैंने उसको कहा जी बात यह है कि टू टाइप ऑफ द बिशप, एक एवेंजेलिकल जो टीचिंग बिशप होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिशप होते हैं जो कि काम का खिदमत करते हैं। कहते सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो मैंने खैर फेवर दी, मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। लेकिन झूठ बोलना, कॉलर लगा के, क्लर्जी कॉलर लगा के कोर्ट्स में जाना, झूठी बातें कहना, मुझे बहुत दफा ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं जाता हूँ लोगों के लिए, रिप्रेजेंट करता हूँ कोर्ट्स में, बहुत सारे केसेस में विन करके आया। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मुझे इस शख्स के शख्सी मामलात का कुछ पता नहीं है। Where the collective problem is concerned, where the persecution is concerned, I can give you 110 example of the persecution and the other issues with the Christian community in Pakistan. मैं बताता हूँ उनको। लेकिन किसी के पर्सनल मैटर्स के बारे में जाना, अपने बारे में जाना और जाकर झूठ बोलना, नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर कहना जी मुझे रोया हुई है, झूठी रोया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। एक यहाँ पर पास्टर साहब, उनको तो मैं पीर जी बने हुए हैं, गैर कौमों से पैसे बटोरना। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ, सास को कहना तेरी नूह ने तेन तवीज पाए ने, और जनाब लोगों से पैसे बटोरना है। वो अब बाद में कहने लगे जी मुझे रोया हुई है कि आज मेरे बेटे को साइकिल लेके देनी है आप लोग। चलो जी, अब लोग बेचारे परेशान हैं कि क्या करें भाई। तो ऐसी ये रोया खुदा की तरफ से नहीं, ये प्रोग्राम खुदा की तरफ से नहीं। चलें, अब फिर मैं बातें करता हूँ, फिर कहते हैं जी भाई साहब हमें ऐसे बातें करते हैं। लेकिन सच जो है ना उसको जाने। यूहन्ना का अंजीली बयान, तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन आज इस गुफ्तगू को यहाँ पर हम खत्म करते हैं, आज की इस इंट्रोडक्शन को यहाँ पर खत्म करते हैं। तो विजन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दिस ईयर 2024 आप खुदावन से दुआ करें। अगर आपको खुदावन ने कोई प्रोग्राम दिया है, विजन दिया है, तो आप उसको खुदावन के पास लाएं। खुदावन आपकी मदद करेगा, खुदावन आपकी रहनुमाई करेगा, खुदावन आपको इक्विप करेगा। और अगर खुदावन ने आपको कोई विजन दिया है तो उसको आप पूरा करें, मत घबराएं, मत डरें। जो खुदावन ने आपको काम दिया है उसको करने के लिए तैयार हों एंड यू विल सी द चेंज। अगर कोई कलेक्टिव विजन है आपकी कांग्रेगेशन के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके स्पाउस के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, कि जो खुदावन चाहता है कि हम ये करें, देखिए खुदावन देता है ऐसे प्रोग्राम, उनको ध्यानदारी के साथ पूरा करें। There shouldn't be any personal greed and motives। हननिया और सफीरा को देखें, खुदा उनके मन में डाला कि आप ये जमीन बेच के तो इसको खुदा के लिए दें, खुदा के काम के लिए। तो उन्होंने जमीन को बेचा भी, पैसा भी मिल गया। बट देन दे चेंज योर माइंड कि नहीं जो इसमें कुछ रख लेते हैं। और पतरस के पास आए और पतरस कहा क्या यही पैसे थे? तो दोनों मियाँ बीवी ने झूठ बोला, हाँ जी यही थे। दोनों अपनी जान से आग खो बैठे। तो अजीजों, कभी भी जब खुदावन आपको कोई प्रोग्राम देता है उसमें अपनी कोई जो ना बीच में कारागरी ना किया करें और अपनी जो सोच है उसमें ना ले आए। ये जब हम करते हैं ऐसे, खुदावन के प्रोग्राम को हम जो खुदावन देता है उसमें इंटरवीन करते हैं, अपने बीच में जो ना वो टांके लगाने शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना किया करें। जो विजन खुदावन ने दिया है, प्रोग्राम दिया है, उसको पूरा करें और घबराए नहीं, डरे नहीं। जब खुदावन कोई काम देता है तो उसके लिए आपको वो वसाइल भी देता है और आपके साथ भी होता है। आइए हम दुआ मांगे। ऐ पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ये प्यार खुदावन, तू आज भी अपने लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्योंकि हम तेरे लोग हैं, तेरे खानदान के लोग हैं, तेरे बेटे और बेटियां हैं। ऐ प्यार खुदावन, दुआ करते हैं इस नए साल के लिए कि जो भी तेरा मंसूबा है, जो भी प्लान है, whatever it is the purpose for you, for your people, Heavenly Father, please reveal that. Give us a vision and dream. अपने लोगों को रोया दीजिए, प्रोग्राम दीजिए, because there's so much trouble in this world. The great problem, Heavenly Father, world is crying with pain. There's a great need of such vision.
ہمیں بتائیے، ہماری رہنمائی کیجیے، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس نئے سال میں اس پرپز کو، اس پلان کو جو تو نے ہمارے لیے تیار کیا، اس کو جان سکیں۔ بڑی مدد کیجیے، ہمارے پیارے خدا تمام دکھی لاچار لوگوں کے ساتھ ہوں، سب کو بڑی برکت دیجیے یسوع کے قدم۔ آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج میں بخش دے، جس سے اپنے سوالوں کو معاف کرتے تو میں سے معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ میں اپنے تمام ان دوستوں کو، عزیزوں کو جو کہ پاکستان میں شاید ان تک یہ نیوز نہ پہنچی ہو، اور دے آر ویل اویئر کہ میں نے جو اپنا ایک پروگرام بنایا تھا مشنری ٹرپ کا، اور آج مجھے پاکستان میں ہونا تھا 2 تاریخ کو، بٹ ڈیو ٹو سکنس اور جو میری پرابلم ہے لگ کی، اس کی وجہ سے میں ٹریول نہیں کر پا رہا، کچھ چرچ کی بھی میری منسٹریل رسپانسبلٹی تھی، ان کی وجہ سے میں نے اس پروگرام کو فی الحال پوسٹ پون کیا، اور بہت جلد میں نیکسٹ منتھ آپ کے پاس ہوں گا۔ لیکن اگر آپ کو ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور آپ انتظار میں تھے تو پلیز ایکسیپٹ مائی اپولوجی، لیکن ڈیفینیٹلی آئی بی دیئر۔ تو شاید خدا ان کا یہ ابھی پلان نہیں تھا، منصوبہ نہیں تھا، اور جو آپ کو اپنی پرائورٹی جو ہے ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، تو کچھ میری جو ہیلتھ کے ایشو ہیں ان کی وجہ سے میں نہیں آ پا رہا، تو دعا کیجیے میرے لیے بھی اور میری منسٹری کے لیے، اور وہ تمام دوست جو کہ وہاں پر پاکستان میں ان تمام پروگرامز کو آرگنائز کرنا۔ ویسے مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر موسم بہت خراب ہے، دھند ہے، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کا ریسنٹلی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پادری عبید، اور ان کے فریکچر ہے لیگ میں بھی، تو آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ وہ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔